اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك या दल जलाली वल इकराम। आज हमारा मौजू है, हमारा आज का टॉपिक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान कुरान मुक़द्दस की रोशनी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने तमाम अंबिया इकराम, रुसूल इज़ाम और मुकर्रब बंदों को अजीम से अजीम तर कमालात से नवाजा। हर किसी को उनके मनसब व मकाम व रुतबा, अज़मत व शान व रिफ़ाअत के मुताबिक कमालात तो औसाफ से नवाजा। लेकिन जब रसूल मुकर्रम, शफ़ीअ मुअज़्ज़म, शहंशाह दो आलम, हुज़ूर नबी अकरम जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारी आती है, तो चूँकि आप सय्यदुल मुरसलीन हैं, तो सभी अम्बिया और रसूल को जो जो अता हुआ उनसे कहीं बढ़कर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। हकीकत की निगाहों से देखा जाए और इश्क सादिक के तहत आंखों और दिल को बंद कर लिया जाए, हर एतबार से कुरान करीम की एक एक आयत रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत की नात बयान करती है। उन्हीं आयत बेयनात से चंद का जिक्र यहाँ किया जाता है। आज इंशाअल्लाह तबारक ताला आज के दर्स को सुनकर आपके दिल में ईमान की ताजगी और बढ़ जाएगी, क्योंकि आज आप कुरान मुक़द्दस की आयतों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अज़मत समात करेंगे। देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बैत, नहीं आपकी बैत करना गोया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बैत है। अल्लाह तबारक ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौqa अयदीहिम फमन नकथ फइन्नमा यनकुथु अला नफ्सिहि वमन औफा बिमा आहदा अलैहिल्लाह फसयुतीहि अजरन अज़ीमा। फरमाता है खुदा ताला, ए नबी, वो जो तुम्हारी बैत करते हैं वो तो अल्लाह ही से बैत करते हैं, उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। तो जिसने अहद तोड़ा, वादा तोड़ा, उसने अपने बड़े अहद को तोड़ा, और जिसने पूरा किया वो अहद जो उसने अल्लाह से किया था, तो बहुत जल्द अल्लाह उसे बड़ा सवाब देगा। ये बयात रिजवान है। बयात रिजवान के बारे में आपने तकारीरों में सुना होगा और बारहा सुना होगा, और अभी इतना वक्त नहीं है कि बयात रिजवान को मुफस्सल बयान किया जाए। बहुत ही उसमें बहुत वक्त लग सकता है, और हमारा वक्त जो है मीटिंग के हिसाब से बहुत कम है। और देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना हिस्सा फरमाया। फरमाता है, कुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल, तुम फरमाओ गनीमतों के मालिक अल्लाह और रसूल हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है, अपनी अता को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता, अल्लाह ताला अपनी अता को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता गर्दाना, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी अता को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता फरमाता है, वलो अन्नहुम रदू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु व क़ालू हस्बुनल्लाह। और क्या अच्छा होता अगर वो उस पर राजी होते जो अल्लाह और रसूल ने उनको दिया, और कहते हमें अल्लाह काफी है। यानी गोया कि जो अल्लाह ने दिया, वो जो रसूल ने दिया, वो गोया कि अल्लाह ने दिया। अल्लाह ये फरमा रहा है। और फरमाता है, और देखें, अपने फजल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फजल करार दिया। सुभान अल्लाह। फरमाता है, सयूती इनल्लाहु मिन फضलिही व रसूलुहु इन्ना इलल्लाहि रागिबून। अब देता है हमें अल्लाह अपने फजल से, और अल्लाह का रसूल हमें अल्लाह ही की तरफ रगबत है। और देखें, अपनों और पराओं को उस हबीब की महबूबियत मुतलकन दिखाना मंजूर होती है, तो उनके हाथ को अपना हाथ फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, यानी उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। गोया कि यानी जब वो बैत जो हुई थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ अपना उनके हाथों पर रखा, तो अल्लाह ताला फरमाता है गोया कि वो हाथ अल्लाह का हाथ है। यानी अपने महबूब के हाथ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना हाथ फरमाता है। जाते हबीब से आगे बढ़ने को जाते इलाही से आगे बढ़ने के साथ जिक्र फरमाता है। गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबकत की जसारत अल्लाह पर सबकत की हिमाकत है।
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ تو آیت آپ نے بارہا سنی ہوگی، علماء کرام اس کو بہت بیان کرتے ہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اللہ کی رضا ہے، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اور اللہ و رسول کا حق زائد تھا کہ اسے راضی کرتے اگر ایمان رکھتے تھے۔ یعنی اللہ کی رضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا، اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ جس نے رسول کو راضی کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا۔ اب دیکھیں، جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا، آپ کو تکلیف دی، گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کو ناراض کیا، اللہ کو تکلیف دی۔ بے شک جو ایذا دیتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو ایذا دیتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔ اب دیکھیے، سود کی حرمت کے موقع پر خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کو اپنی جنگ فرمایا۔ فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ فرماتا ہے پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑائی کا، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں نقصان ہو۔ کیا فرمایا ہے خدا تعالیٰ نے، سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ نعرے لگاتے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، دونوں عالم کے سردار کی آمد مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اس طرح سے ہم لوگ نعرے لگاتے ہیں۔ اور اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے، دونوں جہان کے رب نے اپنے حبیب کی آمد کیسے کیسے حسین اوصاف کے ساتھ ذکر فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے کہیں تو نرم دل، امت کی خاطر مشقت اٹھانے والے، امت کی مشقتوں پر ملول ہونے والے، امت کی بھلائی کی حرص رکھنے والے، آمد کا ذکر کس طرح سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہیں کہیں آمد مصطفیٰ پر خوش ہو کر ان پر ایمان لانے والوں کو خیر و بھلائی کا سرٹیفکیٹ بھی پروردگار عالم دیتا ہے کہ جو خوشی منائے گا اس کے لیے کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیر لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ اے لوگو، تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے تشریف لائے تو ایمان لاؤ اپنے بھلے کو، اور اگر تم کفر کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یعنی آپ کہاں جاؤ گے اگر کفر کرو گے، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاؤ گے تو جاؤ گے کہاں؟ یہ آسمان اور زمین یہ سب خدا تعالیٰ کی ہے۔ اب دیکھیں، کہیں نور کی آمد مرحبا کو آیت قرآنی کے حلیے میں لپیٹ کر ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہیں راہ حق سے پھر جانے والوں کو راہ راست پر لانے والے کی آمد کا حکم سناتا ہے۔ فرماتا ہے خدا تعالیٰ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ فرماتا ہے خدا تعالیٰ اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے کہ تم پر ظاہر فرماتے ہیں بہت سی وہ چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھیں، اور بہت سی معاف فرماتے ہیں۔ کہیں رب کریم عالم ارواح میں انبیاء کے ساتھ ہونے والے آمد مصطفیٰ کے جلسے
اور معاہدے کی دستاویز کو بیان فرماتا ہے۔ انشاءاللہ یہ آج کا درس اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے کہ کوئی بھی بدعقیدہ اور دین سے پھرا ہوا دیوبندی، وہابی مثلا، نیچری، قادیانی وغیرہ، کوئی بھی اگر آپ کے سامنے آئے تو آپ یہ قرآن مقدس کی آیتوں سے اس کی ہر بات کا جواب دے سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک تعالی۔ بہت ہی آج کا درس بہت ہی اہم ہے، اور اس درس کو اپنے احباب کو ضرور سنائیں۔ کہیں رب کریم عالم ارواح میں انبیاء کے ساتھ ہونے والے آمد مصطفیٰ کی جلسے اور معاہدے کی دستاویز کو بیان فرماتا ہے ترجمہ اس کا سماعت کر لیں۔ قرآن کی آیت پڑھتا ہوں: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَأَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ فرماتا ہے خدا تعالیٰ: اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائیں، تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا: کیوں تم نے اقرار کیا اور تم پر میرا بھاری ذمہ لیا؟ سب نے عرض کی: ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا: تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اور میں آپ تمہارے ساتھ میں اب تمہارے ساتھ گواہ میں اب یعنی خود سے تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ! اب یہ تو تھا آمد مصطفیٰ کا ذکر، یہ آمد مصطفیٰ کا تذکرہ تھا جو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا۔ اور جب خود رب کریم اپنے بھیجنے کی بات کرتا ہے تو حبیب مکرم کو ہدایت مخلوق کے لیے بھیجا گیا۔ کتنے ہی ناہنجار سب جاننے کے باوجود بھی دامن رسالت میں نہ آئے۔ اللہ کریم نے رحم دل ہی اتنا بنایا تھا کہ ایمان نہ لانے والوں کی ہر دم فکر میں رہتے۔ اللہ کریم نے فرمایا: آپ دیکھیں کہ ابو جہل بھی تھا، ابو لہب، ابو جہل بھی تھا، اور بھی بہت سے کفار، سید المنافقین عبداللہ ابن ابے، یہ منافقوں کا سردار تھا۔ حضور کو دیکھا، حضور کو بارہا دیکھا، لیکن نہ ایمان نہیں لا سکے، نہ ہنجار لوگ تھے یہ، اور کفر میں ہی مر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا: انا ارسلناک بالحق بشیر و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور تم سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا۔ وہ ارسلنا کا للناس رسولا وکفا باللہ شہیدا۔ اے سننے والے، تجھے بھلائی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو برائی پہنچے وہ تیری اپنی طرف سے ہے۔ اے محبوب، ہم نے تمہیں سب لوگوں کے لیے رسول بھیجا، سب لوگوں کی رسول بھیجا، اور اللہ کافی ہے گواہ۔ سبحان اللہ! ومن يتولى فما ارسلناك عليهم حفيظا ربكم اعلم بكم ان يشاء يرحمكم او ان يشاء يعذبكم وما ارسلناك عليهم وكيلا۔ دیکھیں آپ، اللہ فرماتا ہے تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، یا چاہے تو تمہیں عذاب کرے، اور ہم نے تم کو ان پر کروڑا کروڑا سمجھتے ہیں، ذمہ دار بنا کر نہ بھیجا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کثیر مواقع پر فرمایا، اور دیکھیں کہیں لوگوں کو مخاطب کر کے اپنے حبیب کے بھیجے جانے کا مقصد اور فوائد ذکر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، یعنی کیا مقصد ہے اور کیا فائدہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ جیسے ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول، تم میں سے، کہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے، اور تمہیں پاک کرتا، اور کتاب اور پختہ علم سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ تعلیم فرماتا ہے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ سبحان اللہ! ہمیں جو معلوم نہ تھا، ہمیں کچھ بھی معلوم نہ تھا، ہمیں سب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے ہمارے سامنے ارشاد فرمایا، اور ہم نے اس کو جانا، صحابہ کرام نے اس کو سنا، صحابہ کرام سے تابعین نے سنا، تابعین نے سنا، یہاں تک ہم تک وہ باتیں آئیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی۔ کہیں خود محبوب سے مقصد بعثت کا ذکر کرتا ہے اللہ رب العزت۔ کیا مقصد کیا تھا آپ کی بعثت کا؟ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ متاب۔ اسی طرح ہم نے تم کو اس امت میں بھیجا جس سے پہلے امتیں ہو گزری، کہ تم انہیں
پڑھ کر سناؤ جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی، اور وہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ کہیں اپنے حبیب کو خوشیاں سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجنے کا تذکرہ فرماتا ہے۔ یوں کہیے کہ اپنے محبوب کے اختیارات کاملہ کا ذکر فرماتا ہے کہ اے حبیب، آپ ہی ہیں جو ہماری طرف لوگوں کو جنت و نجات کی بشارتیں بھی دیں گے اور منکرین کو جہنم کی وعیدیں بھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا، اور ہم نے قرآن کو حق ہی کے ساتھ اتارا اور حق ہی کے ساتھ اترا، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشی اور ڈر سناتا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ بہت سی ایسی آیتیں ہیں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا۔ اب دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ یہ مقام پر فرماتا ہے انا ارسلنا کا شاہدا و مبشرا و نذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ سبحان اللہ۔ کسی بھی علاقے کا کوئی افسر جب مقرر ہوتا ہے تو اسے باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی حدود اتنے اتنے ایریا میں ہے۔ دیکھا ہوگا کہ فلاں افسر کی ڈیوٹی فلاں ایریا میں ہے، فلاں افسر کی ڈیوٹی فلاں ایریا میں، لیکن جب رب کریم نے رسول رحیم کو بھیجا تو سب حدیں، سب بارڈر ختم کر دیا اور فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لوگوں کی طرف بھیجا۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا يعلمون۔ اور اے محبوب، ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، لیکن بہت لوگ یہ نہیں جانتے۔ اور دیکھیں اللہ رب العزت مشقت رسول گوارا نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اے محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑھو، تم پریشانی میں پڑھو۔ کبھی رب کریم اپنے حبیب کے شہر کی قسم یاد فرماتا ہے، فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم۔ والد اعلی حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دانایان رموز مودت اور واقفان اسرار عشق و محبت اس مقام پر ایک نقطہ عجیب بیان کرتے ہیں جس سے معنی بلا تأمل مطابق لفظ کے ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چاہنے والا اپنے محبوب کی سچی قسم کھانا بھی نہیں گوارا کرتا۔ وہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم اس شہر کی قسم نہیں کھاتے اس لیے کہ تو اس میں رہتا ہے اور یہ شہر تجھ سے نسبت رکھتا ہے۔ کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی قسم یاد فرماتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اے محبوب تمہاری جان کی قسم، بے شک وہ اپنے نشہ میں بھٹک رہے ہیں۔ کبھی اپنی قسم بھی محبوب کی نسبت سے یاد فرماتا ہے، یعنی حضور کی طرف ارشاد فرماتا ہے لیکن اپنی قسم کھاتا ہے، اور کیا فرماتا ہے، اور شان رسالت و عدالت کو بیان فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم، دیکھیں آپ، اے محبوب تمہارے رب کی قسم، یعنی خود اپنی قسم فرماتا ہے اپنے محبوب کی نسبت سے، وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس میں جھگڑیں گے، جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں، یعنی آپ کی بات نہ مانیں، آپ پہلے تو جھگڑیں اور آپ کو حاکم نہ بنائیں، اور اگر تم کوئی حکم فرما دو تو وہ اس کو نہ مانیں اور اپنے جی سے بھی جی سے کوئی بات مان لیں۔ فرماتا ہے کبھی اپنے حبیب کی اپنی بارگاہ میں قربت و رسائی کو یوں بیان فرماتا ہے ثم دنا فتدلا، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، فکان قاب قوسین او ادنا، پھر خوب اترا، پھر خوب اتر آیا، تو اس جلوے اور اس محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا۔ سبحان اللہ، بلکہ اس سے بھی کم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او ادنا، بلکہ اس سے بھی کم۔ کہیں اپنے حبیب سے راز و نیاز کی باتوں کا ذکر فرماتا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ سبحان اللہ۔ کہیں اپنے، یعنی دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی، راز و نیاز کی باتیں ہیں یہ۔ کہیں اپنے حبیب کے قلب اطہر کی صداقت کو بیان فرمایا ما کذب الفؤاد ما رآ، دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا وہ جھوٹ نہ کہا، جو ارشاد فرمایا وہ سچ ارشاد فرمایا۔ کہیں اپنے حبیب کے ذکر رفیع کی ہمیشگی
دوام اور یوم فیوم، بلندی و رفعت کا ذکر فرماتا ہے ورفعنا لک ذکرک، کبھی کائنات، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا۔ کبھی اللہ رب العزت کائنات ارض و سما کی ہر کثرت عطا کر کے شان محبوبیت کا بیان فرماتا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبی عطا فرمائی۔ کیا کیا دیکھیں، قرآن مقدس پورا ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آواز پر آواز بلند کرنا ہمیشہ کے لیے حرام فرمایا اللہ رب العزت نے، اور فرمایا اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے۔ بارگاہ رسالت میں آواز بلند کرنے کی حماقت کرنے والوں کے اعمال کو اکارت کیے جانے کا نوٹس دے دیا گیا، یعنی ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ اور اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کے سامنے چلاتے ہو، کہ کہیں تمہارے عمل ضائع نہ ہو جائیں، برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ بارگاہ محبوب میں ادب سے آوازیں پست رکھنے والوں کو تقوی و پرہیزگاری کا اعلیٰ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ کہیں حضور کے علم غیب پر یوں پہرا فرمایا اللہ رب العزت نے، فرماتا ہے یہ آیت بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس وقت یہ دور ایسا ہے کہ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا انکار بہت لوگ کرتے ہیں، تو یہ آیت ان کے لیے منہ توڑ جواب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، یعنی نبی غیب بتاتے ہیں۔ کہیں یوم حشر آپ کی مبارک اسٹیج کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب ایسی جگہ کھڑا کرے جہاں سب تمہاری حمد کریں۔ کہیں اس حبیب ازلی کی ہمیشہ کی حفاظت و نگہبانی کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب تم اپنے رب کے حکم پر ٹھہرے رہو کہ بے شک تم ہماری نگہداشت میں ہو، ہم تمہیں دیکھ رہے، ہم تمہاری نگہبانی فرما رہے ہیں۔ کہیں اعلان فرما دیا کہ اے حبیب جا تجھے سب رضائیں دیں، سارا جگ میری رضا چاہتا ہے، میں تیری رضا چاہتا ہوں، ولا سوف یعطیک ربک فترضی، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کا لفظی معنی ہے قاصد، نمائندہ، سفیر، پیغمبر۔ جتنا بڑا بادشاہ، صدر یا سلطنت ہوتی ہے، اس کے سفیر و قاصد کا رتبہ و مقام بھی ایسے ہی بڑا، بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور جو ہستی دونوں جہان کے رب اور خالق و مالک کی طرف سے ساری کائنات کی طرف پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجی گئی، اس کا کیا مقام ہوگا؟ رب کریم ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حبیب ازلی کا چرچا ایسا فرمایا کہ ہر آنے والے نے انہی کا قصیدہ گایا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وَمُبَشِّرٌ بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوں، اس رسول کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ سبحان اللہ، یعنی تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے نبی اکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دی، اور سب نے فرمایا کہ ایک نبی تشریف لا رہے ہیں جن کا نام احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد جو نبی تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہے۔ کہیں رب العزت دنیا میں اپنے حبیب کے درد کو اپنا مرکز قبولیت و معافی ہونے کا ذکر فرماتا ہے اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کہیں اپنے محبوب کی سلطنت اور آرڈر کی حدود کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیر ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر ایسی رسالت سے جو تمام آدمیوں کو گھیرنے والی ہے، خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، لیکن بہت لوگ یہ نہیں جانتے۔ محبوب کی عادت و انداز اور اخلاق و مروت کا بھی اللہ رب العزت نے کیا خوب بیان فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبوں بڑی شان کی ہے
یعنی اللہ رب العزت آپ کے اخلاق کی تعریف فرماتا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان تو آپ نے کل سماعت کیا تھا، آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ کہیں محبوب کے لیے اپنی عطاؤں کے سمندر کے بے کنار ہونے کا بیان فرمایا، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ جب محبوب کی ذات مبارکہ کی ساری ساری حقیقت ایک جملے میں کہنا منظور ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ نے ابھی تو جو سماعت کیا کہ کہیں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، لیکن اب دیکھیں جب ایک ہی جملے میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے، یعنی ہم نے آپ کو تمام جہان کے لیے، سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اپنے حبیب کی شان نرم خوئی اور خلق حسنہ کے فوائد عظیمہ گنوائے۔ گویا کہ رب کریم فرماتا ہے کہ اے حبیب، یہ آپ کی نرمی طبع ہی کا نتیجہ ہے کہ آپ ایک اخلاق باختہ گمراہ اور منتشر قوم کو ٹھوس بنیادوں پر ایک مضبوط قوم بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ان کو آپس میں شیر و شکر کیا، ان کا منتشر شیر از یکجا کیا، اور ان کے افکار و عقائد اور اعمال و اخلاق کی دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ سبحان اللہ، ان میں ایک دیر پا اور دور رس انقلاب برپا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو کیسی کچھ اللہ کی مہربانی ہے کہ اے محبوب تم ان کے لیے نرم دل ہوئے، اور اگر تند مزاج یعنی سخت مزاج دل ہوتے تو ضرور تمہارے گرد سے پریشان ہو جاتے، یعنی وہ آپ کے پاس نہ آتے۔ رسول اللہ آپ بہت نرم دل ہیں، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو آپ کے پاس نہ آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل کائنات اور سبھی امتوں کے مالک و والی اور گواہ ہونے کا بیان اللہ تعالیٰ کیا ہی حسین انداز میں فرماتا ہے، اور فرماتا ہے خدا تعالیٰ تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت کے لیے ایک گواہ لائیں، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو رہتی دنیا تک کے لیے آخری دین فرمایا کہ آج میں نے تمہارے دین کے دین آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علاوہ کوئی دین قبول نہ کیے جانے کی پکی مہر لگاتا ہے، فرماتا ہے اور جو اسلام کے سوا کوئی دین چاہے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو وجہ رحمت فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کو واشغاف الفاظ میں ذکر فرمایا، اور رہتی دنیا تک کوئی بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کی دجالیت اور کذابیت کے لیے بین دلیل ہو گیا، یعنی بین دلیل ہو گیا، یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے تو وہ دجال ہے اور کذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں، اور سب نبیوں کے پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ کی نعمتیں تو بہت ہیں، اللہ کی نعمتیں بہت ہیں، ہم کسی کا بھی کما حق و شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن ایک نعمت، ایک عطا، ایک کرم، ایک رحمت اللہ نے ایسی عطا فرمائی کہ اس کو مؤمنین کے لیے خود احسان عظیم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر ان کی آیتیں پڑھتا ہے، جو ان پر اللہ رب العزت کی آیتیں پڑھتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اور وہ ضرور اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا اتنا خیال فرمایا کہ ایسا لفظ جس میں دور دور کا بھی شان رسالت کے خلاف شائبہ ہو، یعنی خوف ہو، اس کا بولنا بھی منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی من کی مرادیں زبان پر آنے سے پہلے ہی پوری اللہ رب العزت فرما دیتا ہے۔ بارگاہ رسالت کو اہل
ایمان کے لیے سپریم کورٹ سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے درجہ عطا فرمایا، یعنی جب کوئی بھی آپ میں جھگڑا اختلاف ہو جائے تو رسول کے در پر آؤ اور رسول سے اس کا فیصلہ کرواؤ۔ اللہ کریم خود اپنے محبوب کا محافظ و مددگار ہے، فرماتا ہے پہلے واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ پہلے پہلے صحابہ کرام جناب حبیب باری کی پہرہ داری کیا کرتے تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرے داروں کو ہٹا دیا، سبحان اللہ، یعنی جب اللہ رب العزت فرمایا کہ اللہ رب العزت خود آپ کا محافظ ہے، آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اپنی پہرے داری سے ہٹا دیا۔ حبیب تو حبیب جب امت حبیب کی باری آتی ہے تو اسے بھی ایسی عظمت و کرامت اور رفعت شان عطا ہوتی ہے کہ ساری کائنات کی امتوں پر گواہ مقرر فرما دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے آپ کے اگلوں پچھلوں کے گناہ کی معافی کی پیشگی کا اعلان بھی فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے، اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو محبت الہی کا اولین اور واحد ذریعہ فرمایا، اور صرف یہی نہیں بلکہ جو اللہ سے محبت کے دعوے دار تھے انہیں اطاعت رسول پر اللہ کے محبوب ہونے کا مژدہ بھی سنایا۔ سبحان اللہ، فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب تم فرما دو کہ لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ، اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ سبحان اللہ، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جہاں محبوب کی شانیں بار بار بیان کی وہیں ان کے دشمنوں کو بھی للکارا اللہ رب العزت نے، فرماتا ان شانیک هو الابتر، بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ جو حضور کا دشمن ہے اس کو کوئی خیر نہیں، بلکہ اس کی خیریت ہی نہیں۔ حبیب کو دکھ دینے والی ذلت اور رسوائی میں پوری صورت نازل فرما دیتا ہے اللہ رب العزت۔ ابو لہب نے دیکھیں اپنے حبیب، اللہ رب العزت کے حبیب کو جو ہے برا بھلا کہا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پوری صورت ارشاد فرما دی تبت یدا ابی لہب و تب۔ یہ صورت آپ پوری صورت ابو لہب کے جو ہے ابو لہب کی مذمت میں ہے، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ تباہی ہو گیا، اسے کچھ کام نہ آیا، اس کا مال اور نہ جو کمایا اب دھستا ہے لپٹ مارتی آگ میں، یعنی وہ دھسا ہوا ہے لپٹ مارتی آگ میں، یعنی جہنم میں، وہ اور اس کی جوڑوں لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسہ۔ اللہ اکبر! قلب حبیب کو صدمہ دینے والے عزت و مقام کے کیسے پرخچے اڑاتا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کو صدمہ دینے والے کی اللہ رب العزت اس کے مقام اور اس کی عزت کو کیسے تار تار فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسم کھانے والا، دلیل بہت طعنے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، گناہگار، درست خو، اس سب پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا اس پر کہ کچھ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔ یہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف پہنچائی تو اللہ رب العزت نے اس کی مذمت میں یہ چند آیتیں ارشاد فرمائیں، یہ تقریباً 10 آیتیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس میں اس کی جو عادت اور صفت ہیں وہ اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ آمد مصطفیٰ کی برکات عظیمہ کا کیا کہنا کہ اپنے اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی موجودگی تمام لوگوں کے لیے جائے امن قرار دی۔ جیسے پہلی امتیں پوری کی پوری بستیاں تباہ و برباد کر دی جاتی، غرق کر دی جاتی، کہیں آسمانوں سے آگ برستی تو کہیں پتھر برستے، لیکن آمد مصطفیٰ سے ان عذابوں سے امن ملا۔ اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرماؤ۔ دیکھیں حضور کا ہی یہ صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس امت پر جو ہے عذاب نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب یہ اللہ رب العزت کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی امت پر اتنے گراں قدر احسانات ہیں کہ ان کا
عوض دینا ہمارے بس میں نہیں، ہم تو صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع درجات اور بلندی مراتب کے لیے اللہ سے دعا گو رہا کریں۔ اللہ کریم نے ہمیں اس کا بھی سلیقہ سکھا دیا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت تو قرآن کریم کی ہر آیت سے آیا ہے، البتہ ہم نے یہاں چند آیت مبارکہ بیان کی جو آپ نے سماعت کی۔ اللہ کریم ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے، اور قرآن کریم کی تلاوت عشق رسول میں ڈوب کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا درس ہمارے لیے بہت ہی اہم درس تھا، اور اس درس میں انشاءاللہ ہم کو جو سیکھنے کے لیے ملا، اور ہم کو پتہ چلا جو ہم اس سے پہلے نہ جانتے تھے، کہ کیا کیا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی شان قرآن مقدس میں بیان فرمائی۔ اگر ہمارے سامنے کوئی بدعقیدہ یا کوئی گمراہ شخص ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بری بھری باتیں کہتا ہے، بری باتیں کہتا ہے، تو ہم اس سے کہیں کہ دیکھ قرآن اٹھا اور اللہ رب العزت کا فرمان سن، تو کیا کہتا ہے ہم کیا کہتے ہیں، اس پر یقین مت کر، اللہ رب العزت جو فرماتا ہے اس پر یقین کر۔ اور اللہ رب العزت کی شان، اللہ رب العزت کا کیا انداز ہے اپنے حبیب کو کہیں کچھ کہیں اللہ رب العزت نے اپنی حفاظت میں لیا، اپنے حبیب کی رضا کو اپنی رضا فرمایا، اپنے حبیب کی ناراضگی کو اپنی ناراضگی فرمایا۔ تو دیکھ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا اختیارات دیے ہیں۔ اپنے حبیب کو غیب کا علم بھی دیا ہے، جو غیب کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے بھی آیت ہمارے اس درس میں گزری۔ جو لوگ نبی کے اختیارات کا انکار کرتے ہیں کہ نبی کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، نبی کچھ نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں بھی ہم نے آیت کو پڑھا۔ اللہ رب العزت اس درس کے صدقے میں، اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے صدقے میں ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے، اس دنیا سے جائیں جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان پر رہیں، دنیا سے جائیں تو ایمان پر ہی رہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اس درس کو خوب شیئر کیا کریں، اور اپنے دوست و احباب کو سنائیں، اور سب کو سیرت مبارک، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنا ضرور بے ضرور چاہیے، کیونکہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک عظیم ایسے انسان کی ضرورت ہے کہ جس کی زندگی خود قرآن مقدس ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا خود قرآن میں ذکر کیا گیا ہو، جس کی عادت قرآن میں ہو۔ تو جب ہم ایسے حبیب، ایسے اللہ کے مقدس بندے، اللہ کے پیارے حبیب کی سیرت پر چلیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا درس اسی وقت ہوگا، آپ حضرات اپنے مقررہ وقت پر شریک ہو جائیں۔